मैं उस लड़की से नफ़रत करता हूँ यार। आप लोग सब समझते क्यों नहीं हैं मेरी बात को? आखिर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ़ नहीं है? उसने बेबसी से कहा, "ये निकाह ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा भी हतमी फ़ैसला है और जो हमारे फ़ैसले से इख्तिलाफ़ करेगा उसके बारे में हम इस सख़्त फ़ैसला लेना पड़ेगा।" दादा जान की गूंजती हुई आवाज़ ने पूरी शाह हवेली को हिला कर रख दिया। तब की नजरें शादिल शाह पर थी, जो कुत्ते से खड़ा अपने तेज से फूलती हुई सांसें एतदाल में लाने की सही कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने अपने हाथों को जोर से बंद किया और उसके जबड़े भी सख्ती से भींगे हुए थे। आप लोग मुझे जबरन कैसे किसी के साथ भी बांध सकते हैं? उसकी आवाज तेज थी, लफ्जों में तूफान छुपा हुआ था। मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ यार। वह इंतहाई गुस्से से बोला। नफरत की कोई वजह भी हो, हमें बता दो। दादा जान ने संजीदगी भरे लहजे में कहा, मगर उनकी आवाज में अभी भी सख्ती थी। वो मेरे सामने भरी हुई है, छोटी बच्ची है वो। मेरा और उसका कोई मैच ही नहीं है। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप लोग कह रहे हैं कि निकाह खत्म नहीं होगा। वो बेयकीनी और शदीद गुस्से में दादा जान को देखते भूले जा रहा था, मगर उनकी आंखों में वही रवायती तख्ती थी। ये निकाह अल्लाह के नाम पर हुआ है शाजिद, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं। दादा जान के लहजे में चट्टानों सी मजबूती थी। आसान नहीं, बात तो आपने की, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया, उसका क्या करूं? वो तपे तपे अंदाज में बोला, कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम वक्त के साथ साथ इस रिश्ते को समेट लोगे, मुझे उम्मीद है। दादा जान तो एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। मैं अभी हाइना को तलाक दे देता हूँ। शाजिल ने जहरीले अंदाज में कहा। वापिस पलटा तो उसकी माँ की आवाज पर वो थमा। शाजिल, ये क्या कह रही हो बच्चे? उसकी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। फयाल बेगम का दिल दहल गया था, मगर वो अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या सोचता है, मैं ये रिश्ता खत्म करके रहूंगा। उसका लहजा फैसला कुन था। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं रहोगे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बड़ा दादा जान की भारी आवाज गूंजी, जबकि शागिल की कदम वहीं रुक के वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। क्या ये दादा जान की धमकी थी? हवेली से निकालने की धमकी? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाकी सब भी दम बहुत खड़े थे। दादा जान, शाजिल का लहजा थोड़ा धीमा हुआ, मगर वो अपनी जगह तख्ती से खड़ा था। ये मेरा आखिरी फैसला है शाजिल, अगर मेरे फैसले को तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम इस घर से जा सकते हो। दादा जान की नजरें उस पर जमी थी, मगर एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश, तुम भी हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये निकाह खत्म नहीं होगा। अपना फैसला सुनाते हुए वहां से चले गए। गुस्से से भरे शाजिल की आंखों में खून उतर आया। उसका जब्त अब टूट चुका था। वो इन सब पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। तब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो सारे फसाद की जड़ थी। उसका वाहिद निशाना वही थी, हाइना। उसकी दहाड़ती हुई आवाज पर हाइना का दिल जोर से धड़का। वो जो एक कोने में सहमी खड़ी थी, शाजिल के तेवर देखकर बेख्तियार पीछे हटी, मगर शाजिल ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लंबे लंबे कदम उठाए और चंद ही लम्हों में उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी आवाज में शदीद तलखी और नफरत थी। मेरी वजह से? हाइना ने बेयकीनी सी आंखें फाड़ कर उसे देखा। हाँ, अगर तुम मेरा रास्ते में ना आती तो मैं आज़ाद होता, मगर नहीं, तुम्हें मेरे साथ जबरन बांध दिया गया। और तुम्हें क्या लगता है हाइना, मैं इस निकाह को दिल से कबूल कर लूंगा? शादिल तमक पर से बोला। मैंने कब कहा आप मुझे कबूल करें? मैंने तो कभी आप पर खुद को मुसल्लत नहीं किया। हाइना का गला रुंध गया। उसने अपनी लड़ती हुई आवाज पर काबू पाते सर झुकाते हुए कहा था, अबे चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरी जिंदगी में जहर खोल रही हो? तुम जहर हो मेरे लिए। उसके तासुरात देखते शाजिल की आंखों में मजीद गुस्सा उभरा था और उसने एक झटके से इसका बाजू थाम कर अपने करीब करते पूछा था। हाइना की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा भी घर है। उस संदिल की आंखों में देखती गहरे दुख से बोली, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये कैद खाना है, जहां तुम्हें अब मेरी कैद में रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा जैसा किसी मुजरिम के साथ किया जाता है। तुम्हें हर सजा भुगतनी पड़ेगी। शाजिल के अल्फाज निश्तर की तरह उसके दिल में उतरे थे। सर झुकाए अपने लब कुचलने लगी। उसने शाकी निगाहों से उसकी जानिब देखा, मगर बोले कुछ नहीं। वो जानती थी ये गुस्सा आड़ती है, मगर जो लफ्ज अदा जो कि उनका जहर देर तक असर करेगा। हाइना ने खुद को शाजिल की गिरफ्त से आजाद करवा दे भीगी आंखों से उसे देखा। अगर मैं वाकई आपके लिए जहर हूं तो याद रखिएगा, जहर जब असर कर जाए तो बचाव मुमकिन नहीं रहता। उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से बोलती अपना दुपट्टा संभालते वहां से चली गई, जबकि पीछे शाजिल शाह उसे देखता रह के जो अलग तरह की बात करती दिल बेचैन कर गई थी।
اور خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر کہیں ایک طوفان مچا تھا جو جلد یا بدیر سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ حائنہ شاذل شاہ کی چچا زاد کزن تھی۔ دونوں کا نکاح حائنہ کے والد کی آخری خواہش پر ہوا تھا۔ بلاول شاہ اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ حویلی میں قیام پذیر تھے۔ بڑے بیٹے امجد شاہ کینسر کے مریض تھے، ان کی شادی زینب شاہ سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی اکلوتی بیٹی حائنہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے اسفند شاہ کی زوجہ فریال بیگم تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی عشرت شاہ، اس کے بعد شاذل شاہ اور زرش شاہ۔ امجد شاہ کا کینسر آخری اسٹیج کو پہنچا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی حائنہ کا نکاح شاذل کے ساتھ ہونے کی خواہش ظاہر کی، جس پر جلدی ہی عمل کیا گیا تھا۔ ان دونوں کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا۔ شاذل کی بڑی بہن عشرت شاہ شادی شدہ تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ حویلی میں ہی قیام پذیر تھی۔ حویلی کے وسیع اور شاندار دیوان خانے میں ہر طرف خوشبوئیوں کی محفل سجی تھی۔ کہتے شاہ جیسے فانوس کی روشنی میں ٹراکانے ان کے افراد ہاتھی مذاق میں مصروف تھے، مگر ایک چمکتے دمکتے ماحول کے برعکس شاذل شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین میں محو تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سنجیدگی تھی، چہرے پر سختی اور وجود میں وہی دبنگ انداز۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی ورڈ بہت رواں تھے، جیسے وہ دنیا اور اس کے چور اور دینے آنکھوں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں دوپٹہ نرمی سی سر پر رکھ کر ہاتھوں میں خوبصورت چینی کی چائے کی ٹرے لیے وہ دبی قدموں سے کے قریب آئی۔ یہ لے چائے، اس کی مدھم آواز تھی، مگر شاذل نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں بعد جب حائنہ نے ٹرے میز پر رکھی، تب شاذل کی نظر پہلی بار اس پر اٹھی، مگر وہ نظر جیسے برف کی سیل تھی۔ آنکھوں میں واضح ناپسندگی، تلخی اور صد محدود تھی۔ اس نے نہ تو ہاتھ بڑھا کر چائے دی اور نہ ہی کوئی جواب دیا، بلکہ حقارت بڑی نظروں سے حائنہ کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے چائے لاؤ؟ شاذل طلب لہجے میں بولا۔ حائنہ کا دل ایک لمحے کچھ ایسے دھڑکنا بول گیا۔ اس نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا، اس نے انگلیاں مروڑتے کچھ کہنا چاہا جب وہ سختی سے ٹوک گیا۔ بس یہی تو تمہاری سب سے بڑی خامی ہے حائنہ، تم حد سے زیادہ سوچتی ہو، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہاری لائی ہوئی کسی چیز کی۔ شاذل کی آواز ہلکی مگر بے حد کٹیلی تھی۔ حائنہ نے لب تختی سے پیچ لیا۔ اس کے دل میں خنجر تھا اترا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ شاذل ایسا ہی ہے۔ وہ ہمیشہ اس نکاح کا انکار کرتے آیا تھا، اسے محض ایک بچی سمجھتا تھا جس کے ساتھ جڑے رشتے کو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کی منکوہا ہوں، اس نے ہمت جمع کی مگر آواز میں لرزش تھی۔ منکوہا؟ تمہیں لگتا ہے میں تو اپنی بیوی مانتا ہوں؟ شاذل کی مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ حائنہ کی آنکھوں میں نمی ابری، مگر وہ سخت کر گئی۔ شاذل نے ایک نظر اس کی معصوم صورت پر ڈالے، جس میں اب بھی وہی بچپنا اور نازک پن تھا۔ تم مجھ سے کئی سال چھوٹی ہو حائنہ، یہ رشتہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ بے رحم تھا اور وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو کے جیسے سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ حائنہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر سمیٹ کی خاموشی سے وہاں ہٹ گئی۔ مگر جاتے جاتے وہ طے کر چکی تھی کہ ایک دن وہ شاذل شاہ کو یہ نکاح قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ رات کی گہری خاموشی میں شاہ حویلی کے لان میں چاندنی بکھری تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر حائنہ کے دل میں جلتی تلخی کی تپش اس سرد موسم کو بھی مار دے رہی تھی۔ وہ ابھی شاذل کے رویوں کو سوچتے باہر نکلی تھی، مگر شاید قسمت آج اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاذل شاہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا، جب میں تمہیں نظر انداز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری موجودگی برداشت نہیں ہے۔ شاذل کا سخت لہجہ حائنہ کے ضبط کو مزید کمزور کر گیا۔ میں نے کب آپ پر خود کو مسلط کیا ہے؟ میں لان میں ٹھنڈی ہوا کھانے آئی تھی۔ حائنہ کی آواز لرز گئی، مگر وہ نظریں جھکا کر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تمہارے یہاں ہونے سے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے حائنہ، شاذل نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا۔ حائنہ کے تاثرات بدل گئے، وہ لب کچلتی سر جھکاتی آنسو پینے لگی۔ ہر بار جب تمہارا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ وہ رشتہ جوڑا گیا جسے میں کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھتا بھی اپنے الفاظ پر قابو نہیں پا سکا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ حائنہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ نفرت بھی کم ہے حائنہ، اس سے بھی زیادہ۔ وہ بات کرتے کرتے اس پر سرسری کی نظر ڈال گیا، مگر اگلے ہی پل جیسے سب بدل گیا۔ حائنہ کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، اس کی کانپتی ہوئی پلکیں، اس کے چہرے پر بکھری معصومیت، کچھ تو تھا جو شاذل شاہ کے دل کے کسی تار کو چھو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے، اس نے حائنہ کی نازک کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ حائنہ کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں یوں تیز ہوئی جیسے اچانک نہ جانے کیا ہو گیا ہو، جبکہ شاذل شاہ بغیر اس کی سسکی سنے اس کے نقوش کو دیکھے جا رہا تھا۔
اس کا سخت چہرہ لمحوں میں نرمی میں ڈل گیا جب اچانک نظریں ہائنا کے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئی، جیسے کسی جادو کے ذریعے سے ایک پل کے لیے سوچے سمجھے بغیر ہائنا کے لبوں پر اپنا پہلا استحقاق بھرا لمح چھوڑ دیا۔ اس کے لبوں پر نہایت تختی سے دسترخت ملے گا۔ ہائنا کی آنکھیں شدت حیرت سے کھل گئی، مگر یہ لمحہ جتنا حسین تھا اتنا ہی بے رحم بھی۔ وہ بغیر اسے سانس لینے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں کو چباتا جا رہا تھا، جب اچانک ہائنا نے سانس لینے میں دشواری ہونے پر اس کے کندھے سے شرٹ کو کھینچتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے مزاحمت کرتے دیکھ شاذر شاہ کو ہوش آیا۔ وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا اور اسے خود اپنے عمل پر حیرانگی ہوئی تھی۔ اس نے ہانیوں کو یوں چھوڑا جیسے کرنٹ جگہ ہو، کہ چہرے پر غصہ اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے سختی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے انہیں مٹھی میں جکڑا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہائنا ابھی تک صدمے میں تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شاذر ایک جھٹکے سے دھتکار گیا۔ یہ غلطی تھی، سمجھی تم؟ ایک پل کی بھول، تم خوش فہمی مت پا دینا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا میں۔ اس بات کی گرہ باندھ لو۔ اس کی آواز برف کی طرح سر تھی، وہ نہ آنکھوں سے اسے دیکھے گی۔ کیا ایسے دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں بولا، تم میرے لیے اتنی سی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی سے دیکھتے ہوئے اس کی دھات کی دھچیاں اڑا گیا۔ اتنی نفرت آخر کیوں؟ میں نے آخر آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ بس خاموش، تم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ سختی سے اسے ٹوک گیا۔ یہ میں سوچنا کہ اس لمحے کی کوئی اہمیت تم آج بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور کبھی نہیں مانوں گا۔ وہ اس پر اپنا زہر اگلتا جا رہا تھا جب اس کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ ہائنا کے لب کانپ رہے تھے، وہ شاید کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ شاذر نے ایک زہر آلود مسکراہٹ کے ساتھ کے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل گیا، مگر اس کی نظریں اس لمحے کی شدت دونوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکے تھے۔ کئی دن کے بعد وہ ہائنا لان میں دھوپ سیکنے چلی آئی۔ ہائنا بیٹا، ذرا شاذر کو جگاؤ، سے کہیں جانا تھا، مجھے کہہ کر گیا تھا کہ صبح جلدی اٹھا دو۔ فریال بیگم نے کچن سے لان میں بیٹھی ہائنا کو آواز دی۔ ہائنا نے لب سختی سے نیچے۔ لان میں ہوئی آخری ملاقات کے بعد اس کی اور شاذر کی تکرار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ہائنا نے اس کے سامنے جانا ضروری سمجھا تھا، مگر اب فریال بیگم کے کہنے پر اسے ہر حال میں شاذر کا سامنا کرنا تھا۔ جی چچی، ہائنا مدھم آواز ہی کہتی شاذر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ ہائنا آہستہ سے قدم اندر رستے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے کو خالی پا کر اس کی سانسیں بحال ہو گئی۔ ہائنا نے واقعی کے لیے پلٹتے قدم بڑھایا ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھولتے شاذر باہر آیا۔ رک جاؤ، شاذر نے ہائنا کے پشت کو چپتی نگاہوں سے دیکھتے پکارا۔ ہائنا نے آنکھیں میچ پر کھولی۔ جی، پلٹتے سر جھکائے اس نے پوچھا۔ شاذر جواب دیے بغیر قدم بقدم چلتا سے قریب آیا۔ ہائنا اس کے بڑھتے قدموں پر رخ اپنی جانب دیکھ کر دروازے سے جا لگی۔ کیا کرنے آئی ہو؟ ملے میں؟ شاذر نے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتے ہوئے اسے محصور کیا۔ ہائنا نے سانسیں روک کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی رنگت میں تیزی سے سبز گل گئی۔ وہ بھیگا سینہ لیے اسے تپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائنا کی پلکیں لرز اٹھی۔ تائی نے بھیجا تھا آپ کو جگانے کے لیے، پلکیں جھکاتے وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مخالف کی آنکھ اس کی دھڑکنوں کو حد سے زیادہ تیز کر گئی تھی۔ وہی شاذر پھر بے قابو سا ہوا، نہ جانے کیوں اس لڑکے کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مچل سجادا تھا۔ شاذر نے دونوں کے درمیان فاصلہ مزید کم کرتے ہائنا کے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ ہائنا کا نوم بوم کب کبا اٹھا تھا۔ تم نے منع نہیں کر پائی، یا پھر یہ کہو تم سے رہا نہیں جاتا مجھے دیکھے بغیر، تبھی بھاگ بھاگ کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے دن گزر چکے ہیں نا۔ اس کے روبرو نہیں آئی تھی، نہ جانے کہ شاذر کو اس کی غیر موجودگی چبھ رہی تھی۔ تبھی سلگتے لہجے نے حساب برابر کیا۔ اس کے لب بولتے ہوئے ہائنا کی لبوں کو چھو رہے تھے۔ ہائنا کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دور ہٹیں۔ ہائنا کے ہاتھ بے ساختہ شاذر کے سینے پر آ ٹھہرے۔ شاذر کے جذبات اس کے لمس کو محسوس کرتے مزید بے قابو ہوئے۔ ہائنا کی بے ترتیبی سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتی، اس کی سانسیں آگ کے مارے دہکا گئی تھی۔ شاذر زبر کھوتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کی سانسوں پر قابض ہوتے، اس کی کمر اپنی دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر مزید قریب کر گیا۔ ہائنا آنکھیں حیرت سے آخری حد تک پھیلی تھی، اس کے جھٹلاتے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ شاذر کے لمس میں شدت محسوس کرتے اس کے کندھوں کو ناخنوں سے زخمی کر گئی۔ شاذر جب کی مہکتی تانتوں کو اپنے وجود میں ادارا کر کندھوں پر ہوتی چبھن سے ہوش میں لوٹا۔
हायना की सांसों को आदादी बख्शते से खुश्ती दूर कर गया। एक लम्हा लगा था उसे जादुई के तलक्कन से निकलने में। हाइना को गहरी सांस भरते देखकर उससे बेख्तियारी पर खुशी पर कर पेश आया। लेकिन अब देश भी हाइना पर उतरने वाला था। ये की चाहती थी ना तुम? शादिन ने चुपते लहजे में कहा तो हाइना ने हैरत उसकी जाने देखा। मैं क्या चाहती थी शादिन? हाइना ने हैरत से पूछा। यही कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हें अपना लम्स दूं। तभी तुम मेरे कमरे में आई। शाजिल अपनी बेखुदी का सारा पेश हाइना पर उतार रहा था। हाइना की आंखों में तेजी से नमकीन पानी ने अपनी जगह बनाई। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि न खुद आपके सामने आने से गुरेज बरतते ही हैं। ना मुझे आप चाहिए ना आपकी कुर्बत। तो ना आपने हाइना का जब टूट चुका था। पिछली बार भी वो अपना नम्स उसके वजूद पर छोड़ते हुए लफ्जों के चाबुक चलाकर किया था। और अब भी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे नजर आने या ना नजर आने से कुछ फर्क पड़ता है हाइना बीबी? निकल आओ गलतफहमी से। मुझे तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शासिन तो बड़ा कुटा था उसकी बात पर। कहीं ना कहीं इसकी गैर मौजूदगी तो से फर्क पड़ रहा था, लेकिन मानता कौन? आईना ने जख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा। मैं गलत फहमियां नहीं पालती। मुझे अपनी औकात का अच्छे से पता है। हर बात बताते रहते हैं ना तो मुझे खुशफहमी पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाइना ने भी आज दो टोक जवाब दिया और फिर उसकी सुने बगैर कमरे से निकलती चली गई। शादी में उसके जाते ही अपने बालों में हाथ फेर अपनी बेखुदी पर खुद को लानत मलामत की। अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं बेचैन रहूंगा। मुझे बड़ा फर्क पड़ेगा और न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। बड़बड़ाते हुए कहती वो अपने तेज धड़कते दिल को नजरअंदाज करता ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ गया। हवेली के दाखिली दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। जहाँ खानदान के अपराध अपनी मकतूबियात में थे, मगर जब वो शख्स अंदर दाखिल हुआ तो हर एक की नजर एक लम्हे के लिए इस पर टिक गई। लंबा कद, स्टाइलिश शख्सियत और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। आंखों में खास एतमाद, चलने में बेनियागी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट। ए भाई ये तो फराज है। जरीश की खुशी भरी आवाज गूंजी। फराज मलिक इक्र शाह शादी शाह की बहन का देवर, जो बरसों बाद बैरून मुल्क से वापस आया था। वो खानदान से जुड़ा हुआ था, मगर ज्यादा वक्त हवेली से बाहर गुजारता था। वो किसी कारोबार के मामले में आया था, मगर यहाँ आते ही सबसे ज्यादा किसी की तवज्जो उसने खींची थी तो वो हाइना शाह की थी। हाइना जो अभी तक बस शादिन की सर्द महरी सहने में मसरूफ थी, अचानक किसी की तवज्जो का मरकज बन गई। तुम यकीनन हाइना हो? फराज ने दिलचस्पी से कहा। जी। हाइना ने कुदरत झिझकते हुए जवाब दिया। हाइना ने बचपन में तुम्हें देखा था, तब तो तुम बिल्कुल गुड़िया की लगती थी, और अब भाई माशाल्लाह तुम तो बिल्कुल परी बन गई। हाइना ने हल्की थी मुस्कुराहट की और पास बैठे शाविल के हाथ गिरे गुत्ते से मुट्ठी में बदल गई। शादिर शाह ने आंखें घुमाते हुए नजरअंदाज करना चाहा, मगर नजरें बतक कर उसके चेहरे पर जा रुकी थी। दिलचस्पी से फराग की बातें सुन रही थी। शादिर ने किन से इस मंदिर को देखा और खून खोल उठा था। फराग इतनी जल्दी हाइना की करीब कैसे हो सकता था? वो अपने जज्बे दिल पर काबू पाते हुए इंतहाई गुस्से से इन दोनों को देख रहा था। बस नहीं चल रहा था उसका कदर करते। सबसे ज्यादा तहरीक की हाइना की हद की थी। वही लड़की जो हमेशा शाजुल के सामने घबराई रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा इल्तजा रहती थी, आज किसी दूसरे के सामने इतनी आसानी से खुलकर बातें कर रही थी। बेकार इंसान। तादिल बड़बड़ाया और गुस्से से वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने सिगरेट खेस से सिगरेट निकाला और उसे सुलगाते लबों से लगाया और गहरा कस लिया। ये सब बेकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद की, सामने हाइना और फराज की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आई। वो जैसे झंझना ही उठा था। खिड़की से बाहर देखा, जहां लॉन में हाया और फरार किसी बात पर सोच से हंस रहे थे। शातिल की उंगलियां सिगरेट पर मजीद सख्त हो गई। आंखों में सुर्खी और अंदर जलने की आग दोनों ही बढ़त रहे थे। कि लड़की मेरी है और मैं इसे किसी और के साथ इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। शातिल ने गुस्से से सिगरेट राख के मसल दी, मगर उसका दिल अभी भी झल रहा था। हाइना और फराज लॉन में बैठे थे। शाम की हल्की हल्की हवा चल रही थी। अब दोनों ही हत्ती मद्दा मकतूब थे। तो फिर तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? फराज ने शौकी से पूछा। मेरी पसंद हर बार बदल जाती है, कभी डेयरी मिल्क, कभी फिर कोई और जो अच्छी लगे। हाइना ने हंसते हुए कंधे उचकाए। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारा मूड हर वक्त बदलता रहता है, फराज ने कह कहा लगाया, जबकि इसकी बात सुनते हुए हाइना भी खिलखिलाई थी। यही वो लम्हा था जब शादिल शाह वहां से गुजरा था। वो जो अंदर जा रहा था, दोनों की हंसी सुनकर ठठक गया। आंखों में चुपती जलन के साथ उसने एक नजर हाइना पर डाली, जो बगैर किसी झिझक के फराग के साथ कह लगा रही थी। ये लड़की मेरे साथ तो कभी यूं बेफिक्र होकर नहीं खिंचती,
جبڑے سختی سے بیچتے وہ سوچے گیا اور کستا حد سے گزر گیا۔ ہائنا میرے کمرے میں کہا کافی لے کر آؤ۔ شاذل نے ترک حکمیہ لہجے میں ہائنا سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے لمبے لمبے لد پڑتا نکل گیا، جسے مزید ایک لمحہ بھی یہ منظر برداشت ہی کرتا تھا، جبکہ فراز نے دلچسپ کسی کے تاثرات دیکھ کر اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ وہ لڑکا تھا، جانتا تھا کہ مر چلنے میں کیسی حرکات سر انجام دیتے ہیں۔ ہائنا قاتل کے سرد لہجے پر فراز کے سامنے کھوپت کا شکار ہوئی تھی۔ ترک خندق لیے وہ فراز سے معذرت کرتے وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کافی کا کپ ہاتھ میں تھامی وہ شاذل کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اسے اپنے انتظار میں صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر ہائنا کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے 1000ویں حصے میں تیز ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے شاذل کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ لے کافی، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے کافی دینا چاہیے، مگر وہ بغیر کل جواب دیے یا اسے دیکھے گیا۔ ہائنا کا اس کا انداز متعجب کر گیا۔ اس نے یوں خاموش دیکھتے ہوئے آفس کے پاس موجود ٹیبل پر رکھتے پلٹنے لگی، جب شاذل بکتے کی جیزی جس تک آنکھ اس تلائی جکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کھینچ کر اپنے مزید قریب کر گیا۔ شاذل لب آہستہ اس کا نام پکارتے چپ ہو گئی اور ہائنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، شور مچاتی دھڑکنیں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شاذل کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات تھے۔ تمہاری ہستی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل ہائنا کے خوبصورت چہرے پر جھک کر دبے دبے ساتھ انداز میں گھر آیا، مگر اس کے لہجے کی خمار بھی تھا، اپنے حق کا۔ اور خمار پر ہائنا کا روم روم سنسنا اٹھا۔ ہائنا نے بمشکل اپنی کلائی اس کی سخت گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ شاذل نے اس کی کلائی آزاد کرتے اس کے بعد اپنی اولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ شاذل پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، جبکہ شاذل کی سخت انگلیاں اس کے بعد میں ٹھنک رہی تھی، جو تکلیف کا باعث بن رہی، مگر شاذل کو آج سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سینے میں جلدی آگ کی وجہ سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ شاذل کا ایک ہاتھ ہائنا کے بازو سے چرک کر گردن سے ہوتا اس کے ریشمی بازوں میں الجھ گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں کمر پر اپنی گرفت کی مضبوط بنائی۔ ہائنا بت بنے اس کی کاروائیاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ شاذل نے اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کی۔ سینے میں جلتی آگ پھر بھی کم نہ ہوئی تو ضبط کے تمام بندھن توڑتے اس کے گلابی گہرے سانس بننے والی لبوں پر چپ گیا۔ ہائنا کی آنکھیں آخری حد تک ٹھہر گئی۔ اس لمس میں نرمی، ٹکت، جلن اور اقرار تھا۔ وہ بے دردی سے ہائنا کی سانسیں پی رہا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ حق ملکیت کا اعلان تھا۔ ہائنا کا پورا وجود کانپا تھا۔ یہ شاذل کا پہلا وحشیانہ لمس تھا، جو انتہائی شدید اور انتہائی قابل تھا۔ اس سے پہلے 2 بار یہ کر چکا تھا، مگر اس بار شدت انتہا کی تھی۔ جب شاذل کو لگا کہ اب گستاخ ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے پوری قوت اس کے لبوں کو چبا ڈالا۔ درد اور تکلیف میں ہائنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے جسم کی پوری طاقت کرتے کرتے شاذل کے سینے پر دباؤ ڈالنے لگی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاذل کو اس کی مزاحمت سے رتی پر بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کے لبوں کو آزادی دے کے اس کی کمر اور بالا پر گرفت مزید سخت کر گیا۔ شاذل کی ہائنا درد اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات بھی اس کی جانب دیکھتے برائی آواز میں بولی۔ شاذل اپنی شدت پہ چپ ہوتے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ یاد رکھو ہائنا، وہ بولتے تھما اور اس کی سرگوشی برف جیسی تھی، مگر سانسیں آگ کی مانے کھلک رہی تھی۔ کبھی صرف میری ہو اور کسی اور کے ساتھ ہنسنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی بات کرنے کی، ورنہ ان ہونٹوں کی خیر نہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے اپنی شدت سے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے غصے سے بولا، جبکہ ہائنا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسا جنون تھا، یہ کیسا جذبہ تھا، یہ شاذل کو اس حد تک لے آیا تھا۔ شاذل سے آزاد کرتے ہوئے تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوا۔ ہائنا کئی لمحے دم سادے وہیں پر سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاذل کے باہر آتے ہی دوبارہ اسے اپنی گرفت میں قید کرنے کے اقرار سے ڈرتے فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، مگر تک خاندان کے بڑوں کے سامنے بیٹھا تعظیم شاہ اندر ہی اندر طوفان کی جد پہ تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کی سخت نظریں تیرا دادا جان پر جمی تھی، گویا وہ خود کو کسی بڑے فیصلے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، شاذل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دادا جان نے نظریں اٹھا کر اپنے بڑے پوتے کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور بے تاثر لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی وہ محسوس کر سکتے تھے۔ بولو شاذل، دادا جان نے نرمی سے کہا۔ شاذل نے ایک پل کے لیے ایک گہری سانس لی، کہ سیدھا مسئلہ بیان کر دیا۔ میں ہائنا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔
हाइना जो माँ के साथ बैठी थी अचानक साकित हो गई। उसकी सांस रुकी और नद्दे बेख्तियार शाजिल की तरफ देखा। ये फैसला तुमने अचानक कैसे कर लिया? शाजिल के वालिद असफन शाह ने चौंक कर पूछा। ये मेरा फैसला नहीं, वक्त का है, शाजिल ने स्पाट लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ अब निकाह को हकीकी रिश्ता बनाया जाए। शाजिल का लहजा हर एहसास से आ रही था। मगर बेटा, ज़ैनब बेगम ने कुछ कहने की लब खोले, मगर शाजिल की नज़र सीधा दादा जान पर जमी ही थी। आपने हमेशा मेरे फैसले लिए हैं दादा जान, उसने ठहरे हुए मगर मजबूत लहजे में कहा। अब ये भी फैसला आपको ही करना होगा। उसने अपनी कह के फैसले का इख्तियार दादा जान को दे दिया। दादा जान ने गहरी सांस भरी, फिर हाइना की तरफ देखा जिसकी नजरें झुकी थी मगर हाथों की लर्जिश उसके इस्तराब को जाहिर कर रही थी। क्या तुम इस फैसले के लिए तैयार हो हाइना? दादा जान ने नरमी से इस्तफसार किया। हाइना ने लबों पर अल्फाज कहीं गुम हो गए थे। कैसे कहती उसके दिल में अजीब सा खौफ था। कैसे बताती कि शागिर के रवैये की शिद्दत से वो बहुत डर रही है। मगर दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि शागिर जो फैसला कर लेता था उसके पीछे नहीं हटता, तो फिर उसके फैसले की क्या अहमियत रहती। मैं दादा जान के फैसले पर राजी हूँ, आखिरकार उसने सर झुकाते हुए कहा। बस फिर ठीक है, फिर जल्दी रुखसती की तैयारी करो। शादियानी बजेंगे और हवेली दुल्हन की तरह सजेगी। दादा जान ने गोया हद में मोहर लगा दी और शाजिल शाह ने पहली बार सुकून का सांस लिया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का नहीं, ये हकीकत बनने जा रहा था। पूरा क्या महल रोशनियों में नहाया हुआ था। हर दीवार, हर कोना रंगीन फूलों और जगमगाती लाइटों से मुज़य्यन था। ख़वातीन की खनक की चूड़ियाँ, मेहंदी सी खुशबू, ढोलक की थाप और गायनों की गूंज ने माहौल को खुशियों से भर दिया था। आईना सब्ज़ सुनहरी रंग के लहंगे में इंतहाई हसीन लग रही थी। उसकी मेहंदी से सजे हाथ, माथे पर झिलमिलाता टिका और काजी से भरी आंखें, सब कुछ शागिल शाह की धड़कनें तेज करने के लिए काफ़ी थी। वह हर लम्हा उस पर निगाहें जमाए था, जैसे इसका दिल मानने को ही तैयार नहीं था कि ये हसीन लड़की अब हमेशा के लिए उसकी होने जा रही है। उससे गाफिल था कि ये लड़की आम सी लगती थी, मगर अब उसके लम्ब का अकीर हुआ तो इसके अलावा जैसे दुनिया के सारे रंग फीके से हो गए थे। आखिर मेहंदी की रस्म मुकम्मल ही बुरी तरह थक चुकी थी, तो हाइना को थकावट के बाहर स्वाई के बेच दिया जा। जब उसने शाकिल में जाबे देखा तो जैसे हर रंग की का लगने लगा। थोड़ी देर बाद शागिल शाह बहाना बनाकर हाइना के कमरे में जा पहुंचा। अंदर आते ही इसकी नजरें दरवाजा बंद करने की बजाय इस लड़की के चेहरे पर जमी, जो आईने के सामने खड़ी अपनी मेहंदी ज़दा हाथों को देख रही थी। फिर खटके की आवाज पर हाइना चौंक कर पलट कर देखा। शाजिल, आप यहाँ? हाइना का लहजा हैरत अंगेज था। शातिल बेनियागी से मुस्कुराया, पलटते दरवाजे को लॉक करता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आ गया। मेरा आना मना है? हाइना की हसीन चेहरे को लो देती निगाहों से देख के उस संजीदा लहजे ने डोला तो हाइना का हलक सूखने लगा। वो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था और हाइना ने घबरा कर निगाहें चुराई। ये मेहंदी की रात है, कोई आ जाएगा। लरज की पलक के लिए वो शर्मीले लहजे में गोया हुई तो शागिल ने हल्का सा तहता लगाया तो वो बेयकीनी से उसे देखेगी, जिसका हर अंदाज से में डाला था। कल तक जिन आंखों में हम वक्त घुसता रहता था, आज मोहब्बत थी। वो मजीद करीब आकर उसके हाथों को देखा। यहाँ पर छोटा सा एक्ट नजर आ रहा था। तुम्हें मालूम है तुम्हारी किस्मत में कौन है? शाजिल ने जानबूझकर उसे जिच करते हुए पूछा, साथ उसकी नीली भरे हाथों को नाक के करीब करके तुम तो उसकी महक को अंदर उतारा। हाइना की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो जानती थी कि वो उसे जिच करने आया, वो कर भी रहा था, मगर शाहजहां के करीब आने से उसकी दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी गोया दिल सीने के बाहर आ जाएगा। शाहजहां ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर किया, उसके लरकते लबों पर नजरें जमाई। ये लब बहुत हसीन है, मगर ये मेरे नाम लेने के लिए है। तुम्हारी ये आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए है। फिर से वो लम्हा याद आया जब फराग की बात करते हुए इसके इन हसीन लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। कीमे में आग दहक उठी, जिसे बुझाने के लिए उसे इस लड़की के लम्ब की जरूरत थी। हाइना की पलकें लरसने लगी। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटने लगी, मगर शाकिल ने उसे बाजू से थाम कर अपनी करीब कर लिया। कहाँ जा रही है? अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं और मेरा भी मन भरा नहीं। कहते ही वो झुके और आहिस्ता से इसके लबों को अपने लबों में कैद करते इसकी सांसें रोक चुका था। हाइना की आंखें हैरत से फैल गई, मगर इस बार भी वो बेबस थी। वो आज़ादी चाहती थी, मगर फिर वो खुद को इस लम्हे से निकाल नहीं सकी। शाहिल ने शिद्दत से बोसा लेके इसके माथे को चूमा और इसके कान किलो पर झुकते लब रखे थे। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा नशा मुझे मदहोश कर रहा है।
اپنے لبوں کو کان کے ہٹاتے وہ کان میں سرگوشی کرتا اسی دھڑکنوں کے ساتھ چھڑ گیا۔ اس کے چہرے سے ہوتی نظر اس کی گردن پر بکی، بے ساختہ اس کی گردن کو دیکھ اس نے اپنے لب باہر رگڑے، اپنی ناک اس کی گردن پر سہلائی۔ ہائنا کے پیٹ میں گویا جتنی رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر ناک پہنانے کے بعد وہ وہاں گہری سانس لینے لگا، جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنا چاہتا۔ ہائنا کا وجود کانپنے لگا۔ شاچن پلیز بات کرے نا۔ ہائنا مزید اس کی قربت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود شاطر کی طرح سے قربت پر لرز اٹھا تھا۔ شاطر اس کی حالت سمجھتا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ سجائے کسی ہٹا۔ ایک الگ ہی سکون تھا جس لڑکی کے جسم پر اپنا لمب چھوڑتے ہوئے حاصل کرتا تھا۔ ابھی کے لیے چھوڑنا ہو، مگر یاد رکھنا شادی کے بعد تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گی۔ جملوں کے انتخاب کرتے وہ ہائنا کو مزید کانپنے پر مجبور کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہائنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی بکھی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ پورا محل جگمگا رہا تھا۔ بارات کی تیاریاں عروج پکی۔ سنہری سرخ اور ہلکی گلابی رنگ کے پھولوں اور لائٹ سے سجی حویلی کی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ مہمانوں کی چہل پر اہل اور کہکے حد سرخ کر رہے تھے۔ خوشیوں نے چاروں جانب سے شاہ حویلی کو ڈھول لیا تھا۔ شاگل شاہ سیاہ اور سنہری شیروانی میں کسی بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی جو بس ہائنا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ اس کی نظریں بار بار اندرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں کی دلہن کو لایا جانا تھا۔ شاذل شاہ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہائنا شاہ گہرے سرخ لہنگے، باریک آمدار دوپٹے اور نفیس زیور میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر کوئی بس ایک نظر اس پر ڈال کر اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، مگر شاذل کی نظریں جیسے قید ہو گئی تھی۔ وہ پل کے چٹکانا بھی دور کیا، یار یہ تو واقعی اس طرح دل تیت لینے والے ہے۔ فراز نے اس کی آنکھوں کا بالہانہ پن محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب ہوتے کہا تھا۔ مجھے انہماک سے سویگ رہا تھا۔ اس کی بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ناپسندیدہ نظر اس پر ڈال کر اپنا رخ بدل گیا اور نظریں دوبارہ ہائنا پر ٹک کے فراز شوار کی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور سیدھا دلہن کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم ہائنا، وہ ہلکے سے جھک کر بولا۔ ویسے شادی کے رنگ اڑا دیے آپ نے، کل کے تو جھپکنا ہی بھول گیا ہے۔ فراز کا لہجہ شوقی بھرا تھا۔ ہائنا جھنک سی گئی۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھال کر اس کا سلام جھک کا جواب دیتی۔ اللہ خیر کرے، اس کے لیے تو دعا ہی کر سکتا ہوں میں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ لڑکی کی بات سنتے بے ساختہ ہائنا ہلکا سا مسکرائی۔ یہی چیز شاذل شاہ کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ شاذل شاہ نے ہاتھ کے مٹھیوں کو قدر سختی سے بھیجا کہ ہاتھوں کی رگیں پھول کر واٹیں ہونے لگی۔ اسے فراز کیسے ہائنا سے ہنسی مذاق کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً جا کر فراز کا گریبان پکڑے اور سب کے سامنے اعلان کر دے یہ لڑکی اب صرف میری ہے۔ اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شاکر نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر ہائنا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شدید سنجیدگی تھی، جبکہ نظریں سختی سے فراز پر مرکوز تھی۔ فراز، میری بیوی سے زیادہ فی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھنڈے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ فراز سے کہا لگایا، ارے جل تو مت، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ فراز نے ہنستے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ شاذل کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، مگر وہ خود پر قابو رکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے ہائنا کا ہاتھ تھاما اور اسے ہتھیلی پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا، جیسے اسے یاد دلانا چاہتا ہو یہ ہاتھ، یہ وجود صرف اور صرف اس کے لیے ہے۔ ہائنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ہاتھ کی گرپ نے ایک عجیب سی شدت تھی۔ جب اچانک شاذل جھک کر اس کے کان قریب ہلکی سی سرگوشی کر گیا۔ یہ آخری موقع ہے ہائنا جس کی اور سے بات کرنے کا، کیونکہ کل سے تم کافی میری اجازت سے لوگی۔ یہ شدت سے بولتا ہو اپنا چہرہ پیچھے ہٹا گیا۔ ہائنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ شاذل شاہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ہائنا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کھو رہی تھی۔ دل میں خوف سا بھی بڑھنے لگا تھا۔ نرم و ملائم ریشمی دوپٹے کے نیچے اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ رخصتی کے بعد کچھ رسومات کی پھر اسے شادی کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر گزری تو شاذل شاہ بھی چلا آیا۔ وہ پلنگ کے کنارے پر بیٹھ کر نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاذل شاہ کی گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس رشتے نے اس معصوم کے دل کو کتنی تکلیف دی ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے دل سے پکارا، ہائنا۔ کچھ چونک کر نظریں اٹھائی اور فوراً پھر جھکا دی۔ شادی کے دن میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آج اس لڑکی کے سامنے تھا جسے ہمیشہ کے لیے اپنا کہنے کا حق رکھتا تھا۔
مگر کیا اسے بتا پائے کہ جو اس کے دل میں تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں، مگر ایک بات میں نے جو شدت سے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ آہستہ سے بولتا اپنے دل کے رات افشاں کرنے لگا۔ ہائنا کا دل تو جیسے تھم تھا گیا۔ جب بھی میں تمہیں کسی اور کے قریب دیکھتا ہوں تو میرا وجود سلگ اٹھتا ہے، خاص طور پر جب تمہیں فراز کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ وہ ہنسی، وہ مسئلہ ہے جو کبھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے، کسی کے لیے دیکھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر خالی پن بھر دیا ہو۔ شادی کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میں جلتا رہا، مگر میں نے خود کو کبھی تو یقین ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا ہمیشہ سے، شاید تب سے جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے نام کے ساتھ سوچا۔ ہائنا کی پلکیں لرک کے اس کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ شازن کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر تھڑکنے لگی۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہیں تکلیف دی، کیا بہت زیادہ، تمہیں یہ احساس دلایا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اور توقع کے عین مطابق انہیں لگا میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی محبت سے بھی خود بھی بے خبر تھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھ دیے۔ ہائنا کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ بے اختیار اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پر سختی کی، میں وہ عزت نہیں دی کہ تم حقدار کی، مگر آج تمہیں میں اپنی محبت میں لپیٹ لینا چاہتا ہوں، اپنی چاہت کے نشان تمہارے جسم پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کبھی بھی میرے جذبات پر شک نہ ہو۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو ہائنا۔ وہ اپنی بھاری آواز پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ہائنا کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ شازن نے وہ آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھامے اوپر اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ گہری سانس لے کر آہستہ سے شازن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ شازن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہائنا کی نظریں جھکی تھی، مگر اس کی آواز کی ہلکی سی لڑک تھی جس کے جذبات کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شازن، مجھے نہیں معلوم میں یہ سب کیسے کہوں، مگر آج میں آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ شازن نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ جب میں چھوٹی تھی نا، تب سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے سب سے قریب پایا ہے، مگر جب آپ نے مجھے خود سے دور کیا، میری محبت کو ٹھکرایا تو میں ٹوٹ گئی تھی۔ شازن، ہائنا بھرائی ہوئی لرزتی آواز میں بولی۔ شازن کی آنکھیں دکھ کے بھر گئی، دل پہ جیسے بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے ہائنا کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنی محبت کے سمجھنے سے کافر تھا۔ میں نے آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کی، ہزار بار خود کو یقین دلایا کہ آپ میرے لیے نہیں ہیں، مگر جتنا میں نے دور ہونے کی کوشش کی اتنا ہی آپ میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ شازن بے یقینی سے ہائنا کو دیکھ رہا تھا، کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی؟ جب مجھے رات کے ساتھ دیکھ کر آپ کا دل جلا تو شازن نے تب ہر رات یہی سوچ کر تڑپتی رہی کہ آپ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ میں آپ کی قربت کے لیے تڑپتے رہی ہوں، آپ کی ایک نظر کے لیے، آپ کے الفاظ کے لیے۔ دل چاہتا تھا بس آپ مجھے دیکھتے رہیں، چھوتے رہیں۔ شازن کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ ہائنا کے دل میں کہیں نہ کہیں جذبات ضرور ہوں گے، مگر اتنی شدت سے وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ تم سب کہہ رہی ہو ہائنا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہائنا کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی جو شازن تو مکمل طور پر بے بس کر گئی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ ہاں شازن، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا، بے حد، ایسی محبت جس کا زوال نہیں ہے۔ میرے دل میں صرف آپ ہے، میں نے آپ کے علاوہ کسی کا نہیں سوچا، اور نہ ہی آپ کے علاوہ کبھی سوچوں گی۔ آپ کے لمس کی اسیر ہوں میں۔ ہائنا مسکراتے ہوئے بولی۔ شازن کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی، خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے آہستہ سے ہائنا کو اپنے قریب کھینچا اور اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم یہ پہلے کہہ دیتی تو شاید میں تمہیں اتنا تڑپاتا ہی نہ۔ وہ سرگوشی میں بولتا ہوا اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھ کر اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا۔ ہائنا کی سانسیں بڑی ترتیب ہوئی کہ شازن اسے باہوں کے حالے میں قید کر گیا۔ وہ شازن کے بازوں پر گرفت مضبوط کرتی شازن کی سلب کے لبوں کے لمس کو اپنے نقوش پہ سفر کرتے محسوس کر رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہائنا، تم سے دوری میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہارے معاملے میں شدت پسند ہوں، تم صرف میری ہو، صرف میری۔
آج تمہارے وجود پر اپنی محبت کا نشان چھوڑتے تمہاری روح میں اترتے تو میں ہمیشہ کے لیے اپنا بناؤں گا۔ شاجل کے لب اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کی کان کی لو کو چھو گئے، پھر وہ اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے شرم و حیا سرخ ہوتے چہرے کی جانب آنکھوں میں الوی چمک لیے دیکھتا رہا۔ اس میں سمٹنے لگی۔ اس کے لیے شاجل کی یہ بے باکی سہنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے کیا کبھی زندگی میں تمہیں کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ میں نہیں ہوں گا۔ اب کبھی تمہاری آنکھیں نہیں بھیگیں گی۔ ان لبوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ کا بتیرا رہا تھا، اس چہرے پر شادابی، ان آنکھوں میں ہمیشہ میرا عکس تیرا رہے گا۔ اس کی لبوں سے اس کے ہر نقش کو چونتا، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہائنہ کے وجود میں سما کے اسے اپنے بناتا چلا گیا۔ ہائنہ شاجل کی شدت پر لمس کو محسوس کرتے، سودکی سے مسکراتے، اس کے گرد بالے میں بازو ڈال کر خود اس کی سپرد کر گئی۔ اس مہکتی رات نے دونوں کو مکمل ایک دوسرے کا کر دیا تھا، روحوں کا میل ہو گیا تھا، دونوں کی محبت اپنی منزل کو پا کر امر ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 دن ہو چکے تھے۔ آج چاہ ویلی کے بڑے ہال میں تب اکٹھے تھے۔ شادی کے بعد کی تھکن ختم ہو چکی تھی، اب سب کے چہرے پر تازگی تھی، ہنسی مذاق کہکے اور تائکے کی سب کچھ خوشگوار ماحول میں چل رہا تھا۔ ہائنہ آج ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں سبزی سب کے درمیان بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاجل شخص کے قریب ہی سنجیدگی مگر کرار کی محسوس دیکھ رہا تھا۔ تو بھابھی اب بتائیں، شاجل بھائی زیادہ غصہ والے ہیں یا زیادہ رومانی؟ نے شرارت سے سوال کے جس پر سب نے ہنستے ہوئے ہائنہ کی طرف دیکھا۔ اچانک اس سوال پر ہائنہ سٹ پٹاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی، تب کہ شاجل نے ایک میں نے خیز نظر ایک طرف پر ڈالی، جیسے وارننگ دے رہا ہو کہ وہ زیادہ نہ بولے۔ آپ بھی ایک سوال کیوں کر رہی ہیں؟ ہائنہ نے فرماتے ہوئے پوچھتے ان سب کو کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ ارے بتاؤ نا، اگر ہمیں بھی معلوم ہو ہمارا بھائی تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ عشرت نے ضد کی اور زری نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ بھابھی سچ سچ بتا ہے بھائی، آپ کے ڈرتے تو نہیں؟ زری کی بات پر سب کہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ شاجل نے درش کو برا زیادہ مت بولو ورنہ تمہاری کی شامت آ دیتی۔ شاجل نے گھور کر اسے چپ کروانا چاہا۔ اوپس بھابھی دیکھ لیں، شادی کے بعد بھی بھائی کا وہی روایتی انداز ہے، زریش نے اداکاری کرتے ہوئے انتہائی ڈرامائی انداز میں کہا۔ ہائنہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے شادی کی طرف دیکھا، جو اب چائے کے کپ کو لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک تھی۔ ویسے ہائنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے شوہر بہت جلدی جل جاتے ہیں، پر آج شادی کے بعد بھی شاہ ویلی میں موجود تھا۔ میں نے خرید لہجے میں بولا، جبکہ شاجل شاہ نے منہ بنایا۔ ہائنہ کی التحان نے اس کے دل کو ٹھنڈک ضرور پہنچائی تھی، مگر اس وقت اسے پھر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تو؟ شاجل نے فوراً بھویں چڑھائی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ کی رخصتی کی رات بات کی تو آپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ میرا قتل ہو جائے تو وہاں پہ۔ فراز نے ہنستے ہوئے ہائنہ سے کہا۔ ہائنہ مسکراہٹ پر ضبط کرتے ہوئے شاجل کی طرف دیکھا، جو چائے کے کپ کو پھر سے لبوں سے لگا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارتی کی چمک تھی۔ ویسے ہائنہ، آپ کو جاننا چاہیے آپ کے شوہر بہت جلدی جل جاتے ہیں، فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاجل نے گہری سانس بھری، پھر ہائنہ کی طرف جھک کر آہستہ سے بولا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ اس کا لہجہ مدھم مگر گہرا تھا کہ ہائنہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ نہیں، وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ عشرت اور زرش نے بین خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھابھی بھائی نے تو ایک ہی دن میں آپ کو ڈرا دیا تھا، زرش نے مذاق کیا اور سب ہنسنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ ویلی میں ایک مسحور کن خوشگوار محبت کا احساس سب نے محسوس کیا تھا۔ شاجل نے ہائنہ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی شدید محبت جو صرف ہائنہ کے لیے مخصوص تھی۔ ہائنہ شاہ، جو کچھ مہینے پہلے تک معصوم، ناسمجھ اور شرمیلی سی لڑکی تھی، اب شاجل شاہ کی بیوی بن کر ایک خرد اعتماد محبت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جیسے ایک سمجھدار عورت میں بدل چکی تھی، اور شاجل شاہ، وہ جو ہمیشہ سے روایتی، ضدی اور اپنی بات منوانے والا تھا، اب محبت پر قیدی بن چکا تھا۔ وہ محبت جس کا احساس اسے بہت تیز سے ہوا تھا، مگر جب ہوا تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا ہائنہ کو پانے کے لیے۔ رات کے وقت شاہ ویلی کی بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چمکتے ستارے اور جادوئی چاند کی روشنی سب کچھ جادوئی سا بنا رہی تھی۔ ہائنہ سفید اور گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالکنی کے جنگلے کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، دل کسی انجان خوشی کے لبریز تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاجل شاہ کی بھاری آواز کی پرسکون ماحول میں چھائی ہوئی میں نے خاموشی کو توڑا، اور پھر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔
اس کی آنکھوں میں وہی شدید محبت تھی جو شادی کی رات محسوس تھی گی۔ بس کچھ نہیں، ہائنا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاطل نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکے کے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود کے قریب کر دیا۔ ہائنا کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جاؤ گی۔ شاذل کی آواز مدھم تھی مگر اس میں محبت کی شدت تھی۔ ہائنا نے سر جھکا لیا۔ شاذل کی نگاہیں اب بھی سے خود میں سم ہونے پر مجبور کر دے گی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے۔ ابھی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ وہ آہستہ سے بولی۔ شاذل نے ہلکا سا کہا لگایا۔ محبت تو نہ جانے کب سے ہو چکی تھی، اس کا احساس بعد میں ہوا۔ تمہیں فراز کے ساتھ دیکھنے کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ میں تمہیں لے کر شدت پسند ہوں، جنونی ہوں۔ تم محض مجھے اپنے ساتھ ہی ہنستے مسکراتے چاہیے، اب کسی اور کے ساتھ تمہیں مسکراتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذل اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ہوئے محبت اور شدت سے بولا تو ہائنا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل اس کی شدت پسندی پر بے اختیار ہوتے تیز دھڑکنے لگا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ آپ بہت جیلس ہیں؟ ہائنا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ شاذل نے اس پٹھوڑے کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ آنکھوں میں سخت شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ ہائنا کے چہرے پر خوشی اور حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ میں جیلس بھی ہوں اور جنونی ہی اور بے حد محبت کرنے والا شوہر بھی، وہ شدت سے بھرپور لہجے میں بولا تو ہائنا کی کھائے سرخ ہو گئے۔ شاذل نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب بس یہ بات کیا کرتا، تم ہمیشہ صرف میری ہوگی، کسی اور سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مصنوعی سختی سے بولا، مگر اس کی انگلیاں ہائنا کی حسین چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہائنا ہنستے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھی۔ جی میرے بے حد محبت کرنے والے شوہر، ہائنا ہنستے ہوئے کہتی اس کے دل کے مقام پر اپنی نرم لبوں کا لمس چھوڑ دی۔ وہ دھیرے دھیرے سے حسار میں قید کرتے جس سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ چودھری کا چاند دو محبت کرنے والوں کی حسین کہوں اور محبت بڑی سرگوشیوں کا گواہ بنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، اپنے سے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ آج پوری شاہ ویلی میں یقین کا سما تھا۔ دادا جان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھلی تھی، وہ بہت خوش دکھ رہے تھے۔ تب شاذل شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر وہ بے یقینی سی نرس کے ہاتھوں میں لپٹی چھوٹی سی گلابی پری کو دیکھ رہا تھا، وہ جو ہمیشہ سخت مزاج رہا، جو کبھی اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا تھا، لیکن وقت نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یہ میری ہے نا؟ سب سے خرگوشی کی اور نرس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ یہ آپ کی ہے اور شاید آپ کی زیادہ جدی بھی ہوگی۔ ہائنا جب بستر پر نیند گنوتی میں تھی، آہستہ سے بولتی مسکراتی، یہ جد کر کے مجھے کہیں جانے نہیں دے گی جیسے تم نہیں کرتی تھی۔ شاذل اپنی بیٹی کو سینے سے لگا گیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، ہائنا نے محبت کی کہتے ہوئے لگتے چڑھائی۔ شاذل نازک سی گڑیا کو احساس کے سامنے ہائنا کے قریب آتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ہائنا نے پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں بند کی۔ شکریہ میری اولاد کے لیے، اتنا درد برداشت کرنے کے لیے، مجھے باپ کے مرتبے پر فائق کرنے کے لیے، مجھے اتنی پیاری سی گویا دینے کے لیے۔ شاذل انتہائی نرمی سے کہتا اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ ہماری محبت کا حاصل ہے شاذل، ہمارے پیار کی نشانی۔ ہائنا آسودگی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں نازک پری کی جانب متوجہ ہوئے، جو آنکھیں کھولے اب ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، اس نازک کی شہزادی کے لیے، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، ان کی پہلی اولاد تھی، ان کی محبت کی پہلی نشانی۔ دھیرے دھیرے حویلی کا ہاتھ پر کمرے میں داخل ہوتا اس بچی کو اٹھا کر بھرپور چوم رہا تھا، جبکہ دادا جان بے حد خوش ہوتے جشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آج طالبان بابا مجھے وہ بائک چاہیے کہ سالہ زبیر شاہ ضد کر رہا تھا۔ نہیں، تاجر شاہ کا لہجہ سخت دو ٹوک تھا۔ مگر بابا، زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاذل شاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ہائنا آگے آئی اور مسکرا کر اپنے بیٹے کے آنسو کی پوچھ دیے۔ بابا کو پتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، بائک خطرناک ہوتی ہے۔ ہائنا نے اسے سمجھانا چاہا، مگر زبیر نے منہ پھلا لیا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، تمہارے بابا تمہیں خود سائیکل چلانا سکھائیں گے، کہ جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر بائک بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہائنا نے نیا راستہ نکالا۔ زبیر نے کچھ پر سوچا، پھر شاذل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نرمی ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، مگر آپ خود سکھائیں گے؟ زبیر نے تصدیق چاہی کہ شاذل نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، خود سکھاؤں گا۔ ہائنا نے مسکراتے ہوئے شاذل کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھو
मोहब्बत से सब हो जाता है। कातिल ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बाजू खोले तो हाइना मुस्कुराते ही उसकी बाजुओं में सिमट गई। शाकिल शाह अपने दफ्तर में बैठा फाइलें देख रहा था जब दरवाजा तेजी से बजाया गया के माथे पर तेवरी आई। मगर जैसे ही दरवाजा खुला और छोटी हौरैन शाह अंदर दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय हैरत फैल गई। बाबा, भाई ने मेरा खिलौना तोड़ दिया है। हुरैन की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये वक्त कुएं में जाने का है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शाजिल ने घड़ी में वक्त देखा। मॉम ने कहा कि भाई से शेयर करो। मैंने किया, मगर उसने मेरा फेवरेट खिलौना तोड़ दिया। हुरैन भीगी आवाज में बोली। हानिया भी पीछे आई, कुदरे परेशान। ये जिद कर रही कि फौरन बाबा के पास जाएगी। हाइना ने परेशानी से कहा। शाजिल ने गहरी सांस ली। भैया को डांटता हूं मैं, वो उसे पचकारते हुए बोला, फिर इसको गोद में उठा लिया। बस अब रोना नहीं, आप रोते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती। शाकिल ने नरमी से कहा तो हुरैन ने फौरन आंखें पोंछ ली। अब मैं रो नहीं रही, मगर आप भाई को डांटेंगे ना? हुरैन ने मुंह बनाकर कहा तो शाकिल ने संजीदगी की तरह लाया। बिल्कुल, वो सजा पाएगा। हुरैन खुश हो गई और बाबा की सीने से लगे। शाकिल, आप इसे जिद्दी बना रहे हैं। हाइना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बेटी है और बेटियां जिद कर सकते हैं। शाहजिन ने हुरैन का गाल चूमते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा तो हानिया ने ताज्जुब से सर हिला दिया। हुरैन बला की कीती थी और इसे जिद्दी बनाने में सबसे ज्यादा हाथ शादी का ही था। और फिर मुस्कुराते हुए उन बाप बेटी को देखने लगी। उनकी जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। शादिल की बेपनाह मोहब्बत हाइना को दिन ब दिन खुद पर नाज करने पर मजबूर कर रही थी। तो वही हुरैन और जुबैर के आने से जैसे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। हाइना मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठे शाजिल को हुरैन के साथ खेलता देख रही थी। उस शख्स की नफरत जितनी शदीद थी, उससे कई गुना ज्यादा शिद्दत उसकी मोहब्बत में थी। 2 बच्चों के बाद भी उसके लिए उसकी शिद्दत पसंदी में कमी नहीं आई थी और ना ही कभी आने वाली थी। खत्म शुन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिएगा।